कि जब आपका जिगर जो है वो सिकुड़ जाता है, उसकी वजह से पेट के अंदर पानी पड़ जाता है। और दूसरी वजह ये होती है, ये जो बाबुल कब्ज है जिसे हम हेपेटिक पोर्टल वेन कहते हैं, ये पोर्टल वेन के अंदर अगर जो है वो थ्रोम्बोसिस हो जाए, यानी इसके अंदर कैंसर की वजह से ये बिल्कुल बंद हो जाए, तो उसकी वजह से भी ये बन जाएगा, एक्सरसाइज जकी हो जाएगा। फिर उसके बाद जिगर से जो बरीदी खून जा रहा है ऊपर, जिसे हमने कहा था इंफीरियर वेना कैवा, या जिसको हम कहते हैं कि ज़ेरी बरीद आज़म, अगर उसके अंदर कहीं पे ब्लॉकेज हो जाए तो उसकी वजह से फिर ये है कि ये सस्काय जकी वाक़या हो जाएगा। इसके अलावा अगर हमारे दिल का दायां जो है अगर उसका बतन जो है उसके अंदर, और अगर उसके कर्म जो है दोनों के उस बतन के अंदर दोनों के अंदर खुदा न खास्ता फेलियर हो जाए। फेलियर कैसे होगा कि अगर किसी को हार्ट अटैक हुआ है और उस हिस्से के जो सेल्स हैं वो डेड हो गए, अब वो अपना पूरा काम नहीं कर रहे, तो उसकी वजह से भी इसका जकी हो जाएगा। अगर किसी मरीज के अंतड़ियों के अंदर सोजिश वाक़या हो जाए, जैसे टीबी हो गई है, वो भी जो है वो इसका जकी वाक़या हो जाएगा। और अगर किसी को आंतों की ये कैंसर हो जाए तो हम देखते हैं कि उसके अंदर भी इसका जकी वाक़या हो जाता है। बुनियादी तौर पर ये तकरीबन 4-5 इसकी वजूहात हैं, लेकिन आमतौर पर चूंकि हमने इसको यही समझा हुआ है कि जिगर की खराबी की वजह से इसका जकी वाक़या होता है, तो उसके ऊपर पहले बात कर लेते हैं। और ऐसा ऐसा मैं कोशिश करूंगा कि जितना थोड़ा थोड़ा बाकी सब चीज़ों पर बात कर सकूं कि इसका जकी बाकी क्यों होता है। तो पहले हमने बात कही थी कि जब जिगर सिकुड़ जाता है, जिसको आजकल कहते हैं लिवर सिरोस, ये सिकुड़ने का मतलब क्या है कि जब जिगर के खुलियात जो है वो डीजनरेट कर जाते हैं। जब डीजनरेट करते हैं तो मतलब यह होता है कि ये सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं, जिगर अपने साइज में छोटा होना शुरू हो जाता है। नॉर्मल तो 15 mm इसका साइज है, अगर ये सिकुड़ के 11 या 10 पे आ जाए तो हम इसे लिवर सिरोस कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जिसके अंदर सुकेड़ वाक़या हो गया, तो हम देखते हैं सुकेड़ हुआ क्यों, इसकी कोई वजूहात भी होंगी ना हमारे सामने। दौरे हाजिर के अंदर सबसे बड़ी वजह जिगर सिकुड़ने की वायरल इन्फेक्शन, काला यरकान, हेपेटाइटिस बी और सी होता है। दोस्तों याद रखना, कभी ये पीला यरकान जिसे हम हेपेटाइटिस ए कहते हैं, कभी भी वो क्रॉनिक होता ही नहीं है। अक्सर आप तरह कहा जाता है ये पीला यरकान बिगड़ के काला हो गया, भाई ऐसा होता ही नहीं कभी। वो अलग किस्म का है यरकान, ये अलग किस्म का यरकान है। एक तो हेपेटाइटिस बी और सी की वजह से जिगर सिकुड़ा, दूसरा जिगर सिकुड़ने की बड़ी वजह जिस दौरे हाजिर में है और जिसके बारे में कहा इसका भी इलाज नहीं है, वो है फैटी लीवर, जिसे हम तशम्मुल कब्ज कहते हैं। जिगर के अंदर चर्बी आ जाए तो उसके भी अल्टीमेट एंड पे जाके वहां पर जिगर जो है वो भी सिरोस हो जाता है और उसकी वजह से पेट में पानी पड़ जाता है। पहली तो हमने ये देखा कि जिगर सिकुड़ने की 2 वजूहात थी। अब जब जिगर सिकुड़ा तो हुआ क्या था, एक यहाँ पर जो हमने पोर्टल वेन बनाई है, असल में ये पोर्टल वेन एक पूरा हेपेटिक पोर्टल से जो है वो सिस्टम है, यानी हमारे मैदा से, हमारी अंतड़ियों से और हमारे तिहार से जो बरीदी खून है वो इसके अंदर आता है, और यहाँ से फिर जब तक इसमें आए ना, जिगर से गुजरे ना, वो बरीदी खून डायरेक्ट जो है बरीद आज़म ज़ेरी में नहीं जाता और वहां से खून चला जाता है हमारे दिल के दाएं हिस्से के, यानी दाएं उज़्न के अंदर। अब जब जिगर सिकुड़ेगा तो फिर इसके अंदर जो बरीदी छोटी छोटी बरीदें हैं वो क्या हो जाएंगी, वो सिकुड़ जाएंगी। जब वो सिकुड़ जाएंगी तो फिर नतीजा क्या निकलेगा कि जो खून इसमें से ऊपर जा रहा था वो पूरी तरह नहीं गया। जब वो पूरी तरह नहीं जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर एक प्रेशर डेवलप हो जाएगा जिसे हम कहते हैं पोर्टल वेन डायलेशन, हाइपरटेंशन ऑफ द पोर्टल वेन। यानी ये पोर्टल वेन क्या होगी, ये अपने साइज में बढ़ जाएगी। नॉर्मल साइज आई थिंक ये 12 mm है, इससे बढ़ जाएगी, फिर ये 14 आ जाए, 15 आ जाए, 16 आ जाए, कितनी भी आ जाए। जब यहाँ प्रेशर बढ़ेगा तो जैसे मैंने कहा था कि ये एक पोर्टल सिस्टम बना हुआ है, कहाँ से इसकी आती है, जो बरीदें हैं तिहार से आएगी, मैदे से आएगी और आंतों से आएगी। अब जो है तिहार से, यानी तिल्ली से जो बरीदी खून इसमें आ रहा था, आगे तो रुकावट आ गई उसके अंदर, वो कहाँ रहेगा, रुकना शुरू हो जाएगा पीछे तिहार की तरफ,
ہم کہتے ہیں تحلیل کی وجہ سے تحال بڑھ جاتی ہے، میں تو سمجھتا ہوں اس پورٹل ہائپرٹینشن کی وجہ سے بلڈ ایکیمولیٹ ہوا اور سپلین میں گالی ہو گئی، تحال بڑھ گئی اپنے سائز کے اندر۔ بے شک ہم نے جو پڑھا ہے وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، اگر ہم سے کوئی پڑھا لکھا بندہ پوچھ رہے ہم سے تحلیل کیا کہیں گے، ہم اسے یہ تو بتا سکتے ہیں بھائی ہائپرٹینشن ہوا، اس کے نتیجے پہ وریدی خون پوری طرح نہیں آگے آ سکتا، پریشر بڑھا پیچھے اور تحال اپنے سائز میں بڑھ گئی۔ پھر کیا ہوا کہ میں نے کہا کہ معدے سے بھی یہاں پہ چونکہ آ رہا ہے تو معدے کے اندر جو خون کی وینز جا رہی ہیں، معدے جو وینز ہے وہاں پر بھی تو بڑھے گا نا، اور وہاں کیا بنے گی، ویریکوز بن جائیں گی۔ اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہے ہیپیٹائٹس کے پیشنٹ کو خون کی الٹی آ گئی، بھئی وہ خون کی الٹی کیا تھی، بھئی یہ جو ہائپرٹینشن ہوا تو وہ غبارے کی طرح پھول گئی، جسے ویریکوز کہتے ہیں۔ وہ اس طرح معدے کے اندر جو ہے وہ خون کی وریدیں ہیں وہ پھول جاتی ہیں، اور ذرا سا کوئی چیز اس سے یعنی سخت غذا کھا لی یا کوئی پریشر بہت بڑھ گیا وہ پھٹ جائے، جسے کہتے ہیں مریض کا جگر پھٹ گیا، حالانکہ جگر تو نہیں پھٹتا، دراصل معدے کے اندر جو ویریکوز ہوتی ہے وہ پھٹ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہی پریشر جو ہے ایسوفیگس کے اندر بھی بڑھتا ہے، کیونکہ وہاں سے بھی جو میں نے بتایا کہ وہاں سے بھی وریدی خون اسی راستے سے جانا ہے، وریدہ سے میزیلیم کے اندر پورٹل وین میں سے گزرے گا تو جائے گا، تو پھر پریشر وہاں بھی بڑھے گا، تو وہاں پریشر بنا تو کیا بنے گا، وہاں پر غذا کی نالی کے اندر ویریکوز بن جائیں گی، وہاں پر بھی خون کی نالیوں کا گچھا بن جائے گا۔ پھر میں نے یہ کہا کہ جو آتے ہیں وہاں سے بھی چونکہ وریدی خون یہاں پر آتا ہے، تو پھر بڑی آنت کے اندر بھی کیا ہوگا، خون کی نالیوں کے گچھے بن جائیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ جس شخص کا جگر سکڑا ہوتا ہے، جس ہیپیٹائٹس بی یا سی ہوتا ہے، اس کو کالے رنگ کے پخانے آتے ہیں، کیونکہ وہ وریدوں کا جو گچھا بن گیا تھا اس ہائپرٹینشن کی وجہ، پورٹل ہائپرٹینشن کی وجہ سے، اس کی وجہ سے کیا ہوگا، وہاں پر بھی پریشر بڑھے گا اور وہ پھٹ سکتی ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ باقی جو نالی ہماری وینز ہیں جہاں سے یہ وریدی خون آ رہا تھا، جو خاص پر ہمارے جو پردہ ہے جس کے اندر ہمیں آنتیں لپٹی ہوئی ہیں، جسے ہم پیریٹونیل ممبرین کہتے ہیں، وہاں جو خون کی نالیاں ہیں ان میں کیا پرابلم بنے گی، جب یہاں پر پریشر بڑھے گا تو خون کی نالیوں کے اندر بھی وریدوں کے اندر جو کہ ہمارے پیٹ کے اندر باقی سب تمام حصے سے وریدی خون لے کے آ رہی تھی، ان کے اندر پریشر بڑھ گیا۔ جب ان کے اندر پریشر بڑھے گا تو کیا ہوگا کہ خون کے اندر جو رطوبت ہے جسے ہم پلازما کہہ رہے ہیں وہ وہاں سے لیک ہونا شروع ہو جائے گا، اور وہ ہمارے پیٹ کی خلاؤں میں جمع ہوتا چلا جائے گا، جس کو ہم نے اسسٹائے زکی کہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارے خون کی نالیوں کے اندر دو طرح کے پریشر ہوتے ہیں، ایک کون سا ہوتا ہے، قوت دافعہ کے تحت، اور ایک پریشر ہوتا ہے جسے ہم قوت جاذبہ کے تحت کہتے ہیں۔ اب جب ہماری خون کی نالیوں سے جو مواد یعنی جو پلازما یا لمف وہاں سے نکل کے ہماری بین الخلیاتی جگہوں پر پہنچتا ہے، تو وہ دراصل اس پریشر کی وجہ سے بنتا ہے جو کہ ہماری خون کی نالیوں کے اندر موجود ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہاں سے وہ سارا پلازما نکلتا ہے، اور اس طرح چونکہ زیادہ نکل رہا تھا تو وہاں پر استسقاء کی کیفیت واقع ہو گئی، جو کہ ہم نے کہا کہ خون کی نالیوں میں پریشر بڑھ گیا، وریدوں میں پریشر بڑھ گیا، اور اس پریشر کو آپ اپنی میڈیکل لینگویج میں ہائیڈروسٹیٹک پریشر کہتے ہیں۔ اب ایک چیز اور یہاں پہ دیکھنے والی ہے، اور بڑی انٹرسٹنگ سی ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ ہمارے جسم کے اندر جو جتنی بھی پروٹین بنتی ہے، چاہے وہ ہمارے غذا سے کیوں نہیں ہم نے پروٹین والی غذا لی، لیکن اس کو سینتھسس جو کرے گا، اس کو جو بنائے گا، چاہے وہ پروٹین ہم نے لی ہے دالوں سے لی ہے، سبزیوں سے لی ہے، گوشت سے لی ہے، الٹیمیٹ پروٹین بنانی کسی جگر میں ہوتی ہے، اور جب جگر خود بیمار ہو گیا تو کیا کرے گا، پروٹین لیول کم ہو جائے گا اس کا۔ جب پروٹین لیول کم ہوگا تو ظاہر ہے کہ خون کے اندر بھی تو پروٹین لیول کم ہو جائے گا نا۔ وہ جو قوت جاذبہ ہے خون کی نالیوں کے اندر اس پروٹین کی وجہ سے ہوتی ہے، جسے ہم میڈیکل لینگویج میں کہتے ہیں آنکوٹک پریشر، یا آپ اسے آسموٹک پریشر بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب ہوا تو یہ جو ہائیڈروسٹیٹک پریشر سے جو ہمارا لفٹ تھا یا پلازما وہ تو بین الخلیاتی میں جگہ پہ آیا، ہمارے جسم کے خلیات کا بھی غذا لے لی وہاں سے، اب جو باقی رطوبت بچی اسے تو جذب ہونے کے نہیں ہونا، وہ جذب کس سے ہوگا، وہ اسی ہمارے آنکوٹک پریشر سے ہوگا، اور آنکوٹک پریشر یا آسمیٹک پریشر کس وجہ سے بنتا ہے، وہ پروٹین سے بنتا ہے، اور پروٹین چونکہ کم ہے ہمارے اس وقت خون کی نالیوں کے اندر،
تو پھر وہ پانی وہاں سے جذب نہیں ہو سکتا. تو وہ یا تو ایسی جگہ جہاں پر وہ ایک سیک ہے، ایک بند ہے حصہ، اس کے اندر وہ پانی جمع ہوتا چلا جائے گا، اور اسے ہم کہتے ہیں کہ اس مریض کو استسقائے ذکی ہو گیا، خاص طور جو پیٹ کی میں بات کر رہا ہوں. تو یہ بڑی وجہ تھی. اور تیسری میں نے کہا تھا اگر کینسر ہو جائے گا جگر کا تب بھی مریض کو استسقائے ذکی ہو جائے گا. کیوں ہوگا؟ کہ وہ کینسر جب جگر سے اس پورٹل وین میں ڈیولپ ہوگا تو اس کو بلاک کر دے گا، جس کو کہتے ہیں تھرومبوسس آف دا پورٹل وین. یعنی یہاں پر یہ نالی بند ہو گئی. جب یہ نالی بند ہو گئی تو کیا ہے، آپ کا وریدی خون پھر جگر میں نہیں گیا، پھر وہی سارا میکانزم جو میں نے پہلے عرض کیا ہے اسی طریقے سے پھر استسقائے ذکی ہو جائے گا. اب یہ معالج کا کام ہے کہ اس کو تشخیص کرے کہ یہ پرابلم اس کو فیٹی لیور کی وجہ سے ہوئی، یہ پرابلم اس کو وائرل انفیکشن یعنی کالے جرثان کی وجہ سے ہوئی، یہ پرابلم اس کو پروٹین کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے بھی تو ہوئی، کیا یہ پرابلم اس کو لیور کینسر کی وجہ سے ہوئی. جس وجہ سے بھی ہوگی آپ نے اس کا علاج کرنا ہے، تو انشاءاللہ استسقائے ذکی کا آپ علاج کر سکتے ہیں. اب ایک سوال میرے دوستوں برا نہ منائیے گا، ہمیں ابھی تک یہی پڑھایا گیا کہ استسقائے ذکی جو ہوتا ہے وہ عضلات میں جمع شدہ پانی تحلیل ہو کے ہمارے آ جاتا ہے کیوٹیز کے اندر. ہم نے تو یہی پڑھا ابھی تک کہ غدی سوزش ہوتی ہے، غدد میں سوزش ہوتی ہے، عضلات میں تحلیل واقع ہو جاتی ہے، اور عضلات کا پانی جو ہے وہ نچڑ کر کیوٹی میں آ گیا، اس نے استسقائے ذکی کہا. لیکن دوستوں میں نے یہاں کہیں بھی نہیں دیکھا، میں نے تو یہ کہا ہے کہ خون کے اندر جو پلازما پڑا ہوا تھا وہی وہاں پر آیا تھا. بات ہے بہت باقی آنے والے دوست ہیں شاید وہ مجھے سمجھا سکیں کہ واقعی عضلات کے تحلیل ہونے سے ایسا ہوا تھا یا خون کا اپنا پانی ہی جو تھا، جو ہائیڈروسٹیٹک پریشر زیادہ ہوا، جو خون کی نالیوں کے اندر جو پریشر تھا وہ زیادہ ہوا، اور اس نے بہت زیادہ مقدار کے اندر جو پانی کا اخراج کر دیا. کیوں پریشر زیادہ ہوا؟ ایک چیز کھلی ہے اس میں پریشر نہیں ہے، اور اگر اس نے تنگ کر دیا جائے تو پریشر بڑھ جاتا ہے. اب ہوا کیا تھا، جگر کی بریدیں سکڑ گئی تھی، جہاں پر جگر کے سکیڑ کی وجہ سے اس بریدوں کی سکیڑ کی وجہ سے آپ کا باب القبض یا پورٹل وین کے اندر جو ہے وہ ڈائلیشن ہو گئی، وہ پھیلا، وہ پریشر سارا پیچھے ڈیولپ ہوا. تو میرے خیال میں نے آپ کو وہ تقریباً تمام اس کی جو ہے وہ ماہیت بھی بیان کر دی کہ ایسے مریض کو خون کی الٹیاں کیوں آتی ہیں، ایسے مریض کو کالے رنگ کا پخانہ کیوں آتا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے. اب اس کے علاج کی طرف آتے ہیں. تو سوری آپ نبض کی طرف اگر دیکھیں گے تو ہم نبض میں دیکھیں تو ہم تک کہتے ہیں کہ غدی سوزش ہے، ایسے مریض نے گرم کچھ ڈیزائن ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے اس کے جگر کے اندر سوزش واقع ہوئی، اور بڑھتے بڑھتے وہ استسقاء کی حد تک پہنچ گیا. اور ہمیں پتہ ہے کہ غدی سوزش کیا ہوتی ہے، اس میں جب نبض ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، وہ ایک تو یہ وہ طویل ہوگی، سری ہوگی اور زیک ہوگی، اور عضلاتی اور اعصابی کے درمیان ہوگی. لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا، جس وقت مریض کو استسقاء واقع ہو جائے گا اس وقت یہ غدی نبض اپنے مقام پہ نہیں رہے گی. یہ ہے کہ کیوں نہیں رہے گی، وجہ کیا بنی؟ بھئی ہم نے یہ تو دیکھا ہے نا، جیسے غدی تحریک ہوتی ہے اس وقت عضلات کے اندر ذوب واقع ہو جاتا ہے. کون سے عضلات کے اندر؟ سب سے بڑا ذوب واقع ہوگا آپ کے قلب کے اندر. دل جو ہے وہ اس میں ذوب واقع ہو جائے گا، دل میں ابھی تک قوت نہیں رہے گی کہ وہ اپنے خون کو پوری طریقے سے سپلائی کر سکے باڈی میں. اس ذوب کی وجہ سے آپ کی نبض بھی ذوب میں چلی جائے گی اور ہڈی میں جا لگے گی. دیکھیں پہچان پھر کیا ہوگی کہ یہ نبض اعصابی ہے کہ غدی ہے. وہ پہلی انگلی پہ کبھی بھی آپ کو اسے نہیں محسوس ہوگی، وہ اگلی 3 انگلیوں پہ محسوس ہوگی بھی وہ زیک، لیکن وہ منخفض ہوگی لیکن عریض نہیں ہوگی. کہیں ایسا نہ کیجئے جیسے آپ جو ہے پریشان ہو جائیں. مرض تھا غدی نبض ہو گیا، اعصابی تو نہیں ہے، اور اعصابی سمے کی ذراتی علاج کرنا شروع کر دیں، ناکامی ہو جائے گی. اس کا علاج بالکل وہی ہے جو ہمیں نظر مرزا میں بتایا جاتا ہے کہ گرم تر غذاؤں اور دواؤں سے کریں گے، بالکل اس سے استسقاء ذکی کا علاج ہو جائے گا. لیکن اکثر لوگ مر بھی جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں علاج تو ہم بالکل ٹھیک کر رہے تھے، یہ مر کیوں گیا؟ استسقاء ذکی کا مریض استسقاء سے مرے نہ مرے، ذوب قلب کی وجہ سے مر جاتا ہے، اس کا ہارٹ جو ہے وہ کلیپس کر جاتا ہے. کیونکہ غدی عضلاتی تحریک کے اندر تو اتنا نہیں ہوتا دل کو ذوب. جب ہم نے اس کا تعلق ہی ختم کر دیا، اعصابی کے ساتھ کر دیا، تو وہ لازمی طور پہ مریض کے دل کے اندر مزید ذوب واقع ہو جائے گا،
اور ہماری یہ ادویات جو ہیں مریض میں ضعف قلب پیدا کرنے کی وجہ سے مریض کا ہارٹ کلیپس کر جاتا ہے اور مریض مر جاتا ہے. اس لیے آپ جو بھی علاج اپنا کریں خود صابی کریں اور بالکل ٹو دا پوائنٹ ہے, قانون کے مطابق یہ ہے. دیکھیں دوستوں کے ساتھ دل کو تقویت کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ساتھ ضرور رکھیے گا. اس کو صبح خالی پیٹ یاقوتی دے دیں, جواہر مورا دے دیں, کوئی بھی دل کو طاقت دینے کی ایک آدھ دوا صبح خالی پیٹ سے ضرور رکھیے گا. انشاءاللہ آپ کا مریض بالکل ٹھیک بھی ہو جائے گا. اور میں نے دیکھا ہے لوگ کہتے ہیں کہ جن کو ایسائٹس ہو جائے, استسقاء ذکی ہو جائے, ان کے دن گنے چنے ہوتے ہیں. 200 میں ایسے مریض بھی ہیں جو 15 سال سے زندہ ہیں, ان کا استسقاء ذکی بھی ختم ہو گیا, لیور سروس بھی ٹھیک ہو گیا, ہیپاٹائٹس سی بھی نیگیٹو ہو گیا, اور آج وہ صحت زندگی بھی گزار رہے ہیں. یہ صرف نظر اعضاء کے قانون اور اصول کو سمجھتے ہوئے جب ہم اس کا علاج کریں گے تو یقیناً ہمیں کامیابی ہوگی. بہت شکریہ. جناب خون دے اندر پلازما جی جی وہ ایک مزاج ہو دی کیفیت ہے دی جناب ڈینسٹی. استسقاء ذکی دے اندر جڑا پانی خلاما جمع ہوندا ہے, کیا دونوں ہی سیم ہیں؟ بالکل ڈفرنٹ ہوگا. اور پھر کیویں اس کے اندر آپ اس کے دیکھیں گے اس کا پروٹین اس لیول کی نہیں جو پلازما میں ہونی چاہیے. پھر پلازما کے اندر آر بی سیز بھی ہیں, ڈبلیو بی سیز بھی ہیں, اور باقی ساری چیزیں وہ بھی ہیں, لیکن آپ کے سیرم اس میں نہیں آئیں گی, سیرم میں یہ چیزیں نہیں آئیں گی. وہ تو لیٹپ سے دونوں میں ڈفرینشیٹ کر لیتے ہیں. پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو استسقاء ذکی کا پانی جمع ہوا ہے وہ پلازما سے ہے؟ کیونکہ آنا اس میں اسی راستے سے ہے. کیونکہ جس وقت ہائیڈروسٹیٹک پریشر بڑھے گا تو اس وقت آپ کی جو آرٹیولز ہیں اس کے اندر جو عضلاتی خلیات ہیں جو اوور لیپ کیے ہوئے ہیں, جب پریشر بڑھے گا تو کیا ضرورت سے زیادہ پھیلیں گے اور پانی بہت زیادہ وہاں پر چلا جائے گا بینوکلیاتی جگہ پر. اور اگر بینوکلیاتی جگہ پہ پانی کے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے, جیسے آپ کے ناک میں ہے, آپ کی آنتوں میں ہے, وہ تو نکل گیا. اگر کسی سیک ہے, بند ہے, تو پھر وہ کہاں جائے گا؟ وہ ایکیمولیٹ ہو جائے گا. کیونکہ یہ ایک سیک ہے. یہ سوال یہ ہے کہ اس کا مبدا کیا ہے, اس کا سورس کیا ہے, اس کا وہ جو پانی آیا ہے اس کا سرچشمہ کیا ہے؟ آپ کے خون کے اندر کتنے فیصد پانی ہے؟ 55%. مبدا اس کا وہی ہوگا نا, آپ اسے تو نہیں ہٹا سکتے, اس کے بغیر زندہ رہتے ہیں. آپ جو انہیل کر رہے ہیں وہ تو پانی لے رہے ہیں, آپ ویسے تھوڑا پی رہے نا. خوراک کے اندر پانی ہے, یہ سانس کے لیے اس کے اندر پانی ہے کہ نہیں؟ آپ خون کے لیول کو اس کا 55% پلازما بلڈ میں باہر رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ ہم نکالتے بھی چلے جائیں گے وہ پھر بڑھتا چلا جائے گا. کیونکہ ہم جتنا مرضی روکیں باہر کے, ہم سانس سے بھی اپنا پانی لے رہے ہیں, اور پھر ہماری باڈی کے اندر جو مردج ہے اور جتنے بھی غذا کا تغذیہ ہو رہا ہے وہاں پر تو پانی بڑھ رہا ہے. وہ سیلولر جو ہے جسے ہم ہضم عضوی کہتے ہیں, چہارم کہتے ہیں, وہاں پر بھی کاربن ڈائی آکسائڈ پانی بنتا ہے نا. وہ پانی بھی تو پھر واپس آپ کے خون کی نالیوں میں جمع ہوتا ہے. اور ایک اور بڑی وجہ بنے گی استسقاء ذکی کی, دوستوں یہ ذمہ رکھیے کہ جو پانی جو پلازما خوراک کے لیے ہمارے خون کی نالیوں سے نکل کر بین الخلیاتی جگہ پر آیا, اس میں 70% وہ جو باقی لمف ہے وہ جذب ہو جائے گا انہیں نالیوں کے اندر, بٹ 30% اس میں جو ہوگا وہ جذب ہوگا تھرو لیمفیٹک سسٹم کے. اگر آپ کے کسی لیمفیٹک ڈکٹ کے اندر بلاکیج آ گئی تو وہ جو 30% جو ہے وہاں پر لمف بچا ہے وہ بھی وہاں پہ جذب نہیں ہو سکے گا, اور وہ ایسا استسقاء ذکی بنا دے گا. بہت شکریہ.